निशा के जिस्म से जान जैसे निकल रही थी। आंखों में दर्द, जहन में दुआ और दिल में एक तूफान था। कमरा नीम तारीख था, बाहर बाहर कहर छाया हुआ था, लेकिन अंदर का मौसम निशा के वजूद से भी ज्यादा सियाह था। वो कांपती हुई बिस्तर के कोने में सिमटी पड़ी थी, चादर को अपने गिर्द इस तरह लपेटे हुए जैसे वो उसे दुनिया के जुल्म से बचा लेगी। उसका दिल बुरी तरह धड़क रहा था, जैसे अभी धड़क धड़क कर थक जाएगा और रुक जाएगा। आज की रात उसकी जिंदगी की सबसे खौफनाक रात थी। हमजा के साथ निकाह को अभी सिर्फ चंद घंटे गुजरे थे। निकाह के वक्त वो खुद भी एक अजीब कश्मकश में थी, लेकिन अब तो हर खौफ हकीकत बनकर उस पर हमला आवर हो चुका था। वो बेड पर बैठी अपने माजी के बारे में सोचने लगी, जिसकी वजह से आज वो वक्त से पहले उधर बैठी हुई थी। निशा के कदम आहिस्ता आहिस्ता अंदरूनी ज़हन की तरफ बढ़ रहे थे। हाथों में किताबें थी और चेहरे पर तकन और इत्मीनान का इम्तिजाज। वो फरीहा के घर से लौटी थी, जहाँ सारा दिन वो नोट्स तैयार करती रही थी। उसे लगा था कि आज चच्ची शायद कुछ न बोले, क्योंकि वो वक्त पर आ गई थी। नहीं तो अक्सर ही उसे नोट्स बनाने में देर हो जाती थी और उसे सौ बातें सुनने को मिलती थी। ये भी गनीमत था कि उसे पढ़ने दिया जा रहा था, वो भी सिर्फ और सिर्फ दानियाल की बदौलत, जो उसका चच्चा साथ था और हर काम में निशा का साथ देता। और निशा के लिए कुलसूम बेगम, जो कि दानियाल की माँ थी, उनसे भी बहस करने लगता। और ये बात कुलसूम बेगम को बहुत नागवार गुजरती थी। जैसे ही वो दरवाज़ा पार करके अंदर दाखिल हुई, एक जहरखंद सदा ने उसका इस्तकबाल किया। आ गई मुंह काला करके, कल मोही। काश तू भी अपने माँ बाप के साथ मर जाती तो हमें ये दिन न देखने पड़ते। कुलसूम बेगम की आवाज में जहर घुला हुआ था। सहन में बैठे दूसरे लोग फौरन से खामोश हो गए और निगाहें निशा की तरफ उठ गई। निशा का दिल जैसे दहल गया, हाथ की किताबें जमीन पर गिर गई और उसकी सांस जैसे सीने में अटक गई हो। चच्ची जान, ये आप क्या कह रही है? निशा के होंठों से बमुश्किल निकला, लेकिन जवाब एक और जहर आलूद जुमले की सूरत में आया। जबान बंद रख, तेरी शक्ल से ही निजासत टिपकती है। क्या समझा था तूने कि तू रोज रोज फरीहा के घर जाएगी और हमें कुछ पता नहीं चलेगा? अभी निशा कुछ बोलने को थी कि दानियाल, जो सहन में दाखिल हो रहा था, लपक कर बीच में आ गया। अम्मी, क्या बातें कर रही है आप? निशा ऐसी लड़की नहीं है, आप इस पर बिला वजह के इल्जामात क्यों लगा रही है? कुलसूम बेगम ने अपनी आंखें तंग की और दानियाल की तरफ पलट कर गराई। चुप कर तू, इतना हिमायती न बन इसका। जब उसके करतूत अपनी आंखों से देखेगा तब समझ आएगा कि मैं झूठ नहीं बोल रही। निशा, जो दानियाल की पुश्त पर खड़ी थी, अब आगे बढ़ी। आंखों से आंसू बहने लगे थे और आवाज जैसे लर्ज रही थी। चच्ची जान, मैं तो सिर्फ फरीहा के घर गई थी नोट्स बनाने, बस, और कुछ नहीं। आपको भी पता है कि मैं पहले भी जाती थी उसके साथ नोट्स बनाने, ताकि जो चीज समझ नहीं आती मिलकर उसे हल कर ले। कुलसूम बेगम ने तंजिया कहकहा लगाया और बोली, हाँ हाँ, नोट्स बनाने। फरीहा के कमरे में साइम के साथ जो नोट्स तू तैयार कर रही थी, इसका सबूत मेरे पास है। ये कहते हुए वो मेज पर पड़ा एक सफेद लिफाफा उठाकर निशा के कदमों में फेंक देती है। ये देखकर, ये है तेरे नोट्स। इनको देखकर भी कोई कहे कि तू मासूम है तो मैं अपने आप को झूठा कह दूंगी। निशा के कानों में सीटियां गूंजने लगी, हाथ कांपने लगे। उसने कांपते हाथों से लिफाफा उठाया और अंदर मौजूद 3 तस्वीरें निकाली। जैसे ही निशा ने कपकपाते हाथों से वो लिफाफा उठाया तो उसमें से कुछ तस्वीरें, जो कि साइम और निशा की थी, वो तस्वीरें देखकर निशा को अपनी आंखों पे यकीन ही नहीं हो रहा था। उसकी सांस बंद होने लगी। उसे ऐसा लग रहा था कि वो अगला सांस भी नहीं ले पाएगी। निशा की आंखों के आगे अंधेरा छाने लगा। उन लम्हों ने जैसे उसके वजूद को नोच डाला हो। वो लड़खड़ाई और जमीन पर बैठ गई। आंसू मुसलसल बह रहे थे। ये झूठ है, ये तस्वीरें झूठी है। मैंने कभी ऐसा कुछ नहीं किया। उसकी आवाज टूटती बिखरती चली गई। दानियाल ने उसके हाथों से तस्वीरें पकड़ी और उन सब तस्वीरों को देखकर एक लम्हे को आंखें बंद कर ली, जैसे यकीन और बेयकीनी के बीच झूल रहा हो। वो तस्वीरें बहुत ही नाजीबा किस्म की थी। उन्हें देखकर ही शर्म आ रही थी। ये तस्वीरें,
तुम हो साइम के साथ वाकई? क्या वाकई साइम इस काबिल है कि तुम उसके साथ यूं? उसकी आवाज में भी अब वो यकीन न था जो पहले था। कुलसूम बेगम फातिहाना अंदाज में बोली, अब बोल, अब सफाई दे, बोल दानियाल, अब भी इस पर यकीन है? अब भी उसे अपनी बीवी बनाना है तुझे? निशा जो जमीन पर बैठी थी आंखों से टिपकते आंसू के साथ दानियाल की तरफ देख रही थी। एक आखिरी उम्मीद, एक आखिरी सहारा। लेकिन दानियाल खामोश था। निशा की नजरें अब भी दानियाल पर जमी थी, आंखों से बहते आंसू, लरजते लब और एक खामोश इल्तिजा। दानियाल प्लीज, मुझे जानते हो तुम, मैं कभी ऐसी नहीं थी, तुम जानते हो ना? लेकिन दानियाल की आंखों में वही तजब्जुब था जो किसी के अंदर पैदा होता है जब दिल और दिमाग एक दूसरे की जिद हो जाए। लम्हे गुजर गए और दानियाल की खामोशी निशा के दिल पर एक और ज़र्ब बन गई। कुलसूम बेगम ने अपनी बात आगे बढ़ाई, आवाज में जहर और गुरूर दोनों थे। अब भी कोई शक है क्या? अब भी तू उससे कोई रिश्ता रखना चाहेगा? हाँ? कुलसूम बेगम की आवाज में बिजली की सी कड़क थी जो हर समत को दहला गई। दानियाल खामोश खड़ा था, जैसे उसकी जबान को ताले लग गए हो और जहन में एक तूफान बरपा हो। एक बात कान खोल कर सुन ले दानियाल, कुलसूम बेगम ने अपनी उंगली उसकी तरफ उठाई, जैसे उसके दिल पर कोई हुक्मनामा सादर कर रही हो। ऐसी बदकिरदार और बदफेल लड़की को मैं कभी अपनी बहू नहीं बनाऊंगी। सुना तुमने? हर लफ्ज तीर था जो निशा के दिल में पेवस्त हो रहा था। आंखों से आंसू की लड़ी निकल रही थी, मगर होंठ लरजते हुए भी कुछ कहने की हिम्मत नहीं जता पा रहे थे। कुलसूम बेगम ने रुख उसकी तरफ मोड़ा, आवाज और सख्त हो गई, और लड़की, तू भी सुन ले, आज के बाद न तो कहीं जाएगी, न किसी यूनिवर्सिटी, न पढ़ाई, न नोट्स। मैं नहीं चाहती कि जो बची कच्ची इज्जत है वो भी बर्बाद हो जाए और हम किसी को मुंह दिखाने के काबिल न रहे। निशा ने जैसे सुना ही न हो, वो पीछे को हटी, दिल की धड़कन जैसे रुक गई हो। फिर अचानक वो लड़खड़ाती आवाज में बोली, नहीं नहीं चची जान, प्लीज ऐसा जुल्म मत करें, ये सब झूठ है, ये मैं नहीं हूँ, प्लीज मेरी बात सुने। मेरी सारी जिंदगी की मेहनत पे यूं पानी ना फेरे, बस ये आखिरी सेमेस्टर है, बस यूनिवर्सिटी जाने दे, मैं वादा करती हूँ कहीं और नहीं जाऊंगी। उसकी आवाज में बेबसी थी, जार जार रोना था, जैसे किसी ने उसके ख्वाबों को बेरहमी से मसल दिया हो। हाँ हाँ, तू चाहती है मैं तेरी मेहनत पे पानी न फेरूं और तू हमारी इज्जत पे। कुलसूम बेगम ने तंज की तलवार से वार किया, नहीं चाहिए हमें तेरी कोई डिग्री, जब नाम के साथ बदनामी का दाग लग जाए तो सर्टिफिकेट नहीं बचाते इज्जत। निशा ने कांपते वजूद के साथ कदम पीछे लिए, नहीं चची जान, ऐसा नहीं है, आप गलत सोच रही है, मैं वैसे नहीं हूँ। वो बाकायदा हिचकियों से रो रही थी। बस कर बीबी, कुलसूम बेगम ने सख्ती से कहा, बहुत सुन लिया तेरा रोना धोना, अब जा, दफा हो जा यहाँ से। अगर तुझे मौका दे दिया तो हमें ऐसा जलील करवाएगी कि हमारे लिए भी अच्छे रिश्ते आना मुश्किल हो जाएंगे। इतने में सिद्रा आगे आई, जो अब तक चुपचाप तमाशा देख रही थी। उसके होंठों पर तंज भरा तबस्सुम था और आंखों में बोझ की चमक। अम्मी ठीक कह रही है, ऐसी लड़कियां पहले घर बर्बाद करती है, फिर खानदान की इज्जत, इससे पहले कि ये हमारे लिए भी मुश्किल पैदा करे। निकाल दो इसे। निशा ने नम आंखों से सिद्रा की तरफ देखा। ये वही सिद्रा जो माँ की तरह बचपन से ही निशा से नफरत करती थी और निशा की हर चीज, हर खिलौना तो देती ताकि वो खुश न रह सके। क्योंकि निशा सिद्रा से ज्यादा खूबसूरत और ज़हीन थी, आज उसकी आंखों में और भी नफरत बढ़ गई थी। निशा चुपचाप सीधी होकर खड़ी हुई। उसने सबको एक एक करके देखा। तंज, शक, नफरत सब चेहरों पर लिखी थी। उसे इन सब का दुख नहीं था, क्योंकि ये नफरत तो वो बचपन से सहती आ रही है। लेकिन जो आज नया था वो दानियाल की आंखों में बेएतबारी थी, जो निशा से बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं हो रही थी। आखिरी नजर उसने दानियाल पर डाली। उसकी आंखों में वही सवाल था, क्या तुम्हें भी मुझ पर एतबार नहीं रहा? दानियाल की आंखें भीगी थी लेकिन जबान बंद। वो एक कदम भी आगे न बढ़ा। निशा के लबों पर एक खामोश शिकवा उभरा और फिर वो पलटी, आहिस्ता आहिस्ता अपने कमरे की तरफ चल दी। उसके कदम जैसे किसी जनाजे की चाल हो। दरवाजा बंद होने की आवाज सन्नाटे में गूंज गई, जैसे किसी ने एक मासूम जिंदगी के दरवाजे पर ताला डाल दिया हो।
دروازہ بند ہوتے ہی جیسے پورے گھر پر خاموشی کا جنازہ نکل گیا۔ باہر طنز اور الزام کی گونج اب اس کے کانوں میں مدھم سی سرگوشیوں میں بدل چکی تھی، مگر دل پر ان کی شدت کہیں زیادہ گہری ہو گئی تھی۔ نشا دروازے کے ساتھ ٹھیک لگا کر بیٹھ گئی، ٹانگیں کانپ رہی تھی، ہاتھ سرد ہو چکے تھے اور آنکھوں سے آنسو بہہ کر دوپٹے کو بھگو چکے تھے۔ اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ اپنے خوابوں کی لاش پر ماتم کرے یا اپنوں کے بد اعتمادی پر۔ اس نے کپ کپاتے ہاتھوں سے تصویریں اٹھائی جو چچی جان نے سب کے سامنے اچھال دی تھی۔ ہر تصویر، ہر زاویہ جھوٹ، فریب اور سازش کی چغلی گا رہا تھا۔ یہ میں نہیں ہوں، یہ میں نہیں ہوں۔ وہ بار بار وہی جملہ دہرا رہی تھی، جیسے اپنے آپ کو یقین دلا رہی ہو کہ ابھی کوئی آئے گا، دروازہ کھولے گا اور کہے گا، نشا یہ سب ایک غلط فہمی تھی، ہم تم سے معافی چاہتے ہیں۔ لیکن کوئی نہیں آیا۔ وہ اٹھی، کمرے میں ادھر سے ادھر چلتی رہی، آئینے کے سامنے رکی، خود کو دیکھا۔ نظارہ بہت مختلف تھا۔ یہ وہی نشا تھی جو کتابوں کی دنیا میں کوئی رہتی تھی، جس کی آنکھوں میں خواب تھے اور دل میں عزت کا غرور۔ لیکن آج وہ خود سے نظریں نہیں ملا پا رہی تھی۔ تم نے تو کہا تھا امی بابا کے پڑھائی میں میری پہچان ہوگی، میرا سر کبھی جھکنے نہ دینا۔ وہ خود سے باتیں کر رہی تھی، یادیں جیسے قافلے کی صورت میں ذہن میں دوڑتی چلی آئے۔ امی کا شفقت بھرا ہاتھ، ابا کی مسکراہٹ، امی کا پیار بھرا لمس۔ نشا پھوٹ پھوٹ کر روتی، کاش آپ لوگوں کے ساتھ میں بھی مر گئی ہوتی۔ آپ لوگ مجھے اس ظالم دنیا میں اکیلا کیوں چھوڑ گئے؟ نشا کے والدین کا انتقال ایک روڈ ایکسیڈنٹ میں ہو گیا تھا۔ تب نشا صرف 9 سال کی تھی۔ اس کے بعد اسے اس کی چچی نے ہی پالا پوسا تھا، لیکن پوری نفرت کے ساتھ وہ نشا کو بالکل بھی پسند نہیں کرتی تھی اور ہمیشہ اسے بوجھ ہی سمجھا تھا۔ اس کے چچا تو انتقال اس کے والدین سے بھی 1 سال پہلے ہو گیا تھا، اس لیے وہ مکمل طور پر اپنی چچی کے ہی رحم اور کرم پر تھی۔ ابا دیکھے نا، سب کچھ ختم ہو گیا، میں نے کچھ نہیں کیا، آپ کی بیٹی نے کچھ غلط نہیں کیا۔ کمرے کی دیواریں اس کی چیخوں کی گواہ بن گئی، مگر جواب میں صرف سناٹا تھا، وحشتناک سناٹا۔ رات کے اندھیرے میں وہ کمرے کی کھڑکی کھول کر باہر دیکھتی رہی، تاریک آسمان، بے نور چاند اور ساکت فضا، جیسے اس کے دل کی تصویر ہو۔ وہ دیوار سے ٹیک لگا کر بیٹھ گئی، بہت دیر تک روتی رہی، حتیٰ کہ آنکھیں بھی تھک گئی۔ اور پھر ایک لمحہ آیا جب وہ ساکت ہو گئی، آنسو تھم گئے، سانسیں دھیمی پڑ گئی۔ نشا کی آنکھیں ساری رات جاگ جاگ کر سوج گئی تھی، آنکھوں کے گرد نیل گو ہلکے، زرد پڑتا چہرہ اور بکھرے بال اس کے اندرونی ٹوٹ پھوٹ کا مکمل احوال سنا رہے تھے۔ وہ ایک لمحہ بھی نہ سو سکی تھی، ساری رات اپنے آنسوؤں کو تکیے میں جذب کرتے، سسکیوں کو دبانے کی کوشش کرتے گزر گئی۔ درد کی شدت سے اس کی پلکیں بھی تھک چکی تھی، مگر نیند اسے چھو کر بھی نہ گزری۔ رات کی تاریکی اس کی بے بسی پر پردہ ڈالے رہی، مگر جیسے ہی صبح کی ہلکی روشنی کمرے کے پردے سے چن کر اندر آئی، دروازہ زور زور سے بجنے لگا، دھڑ دھڑ دھڑ۔ نشا چونک کر اٹھ بیٹھی۔ کچھ لمحوں کے لیے اسے سمجھ ہی نہ آیا کہ کہاں ہے، کیا وقت ہے اور باہر کون ہے۔ دروازہ توڑ کر ہی دم لے گی کیا؟ اس نے کپ کپاتے ہاتھوں سے دوپٹہ سر پر لیا اور دروازہ کھولا۔ سامنے کلثوم بیگم کھڑی تھی، غصے اور طنز سے بھری آنکھیں، بازو کمر پر، چہرے پر وہی گھمنڈی بدگمانی۔ مہارانی اٹھ جا، کب کی صبح ہو گئی ہے اور تیرا آرام ہی ختم نہیں ہو رہا۔ ہم سب کا کام رکا ہوا ہے اور تو خوابی خرگوش کے مزے لے رہی ہے۔ آواز میں تحقیر تھی، جملوں میں زہر۔ نشا نے جلدی سے نظریں جھکا لی، جسے اس کی ہمت ہی نہ ہو چچی کو آنکھوں میں دیکھنے کی۔ جی چچی جان، میں ابھی آتی ہوں۔ اس کی آواز میں لرزش تھی، آنکھیں سرخ، مگر اس نے جیسے اپنے آنسو نگل لیے تھے۔ کلثوم بیگم ناک چڑھا کر مڑی اور سیڑھیاں اتر گئی، مگر ان کے لفظ نشا کے دل میں کانٹے بن کر چبھ چکے تھے۔ نشا دروازہ بند کر کے دیوار سے ٹیک لگا گئی، ایک پل کو سانس لینے کی کوشش کی، خود کو سنبھالا اور آئینے کے سامنے جا کھڑی ہوئی۔ وہ اپنے آپ کو دیکھ کر چونک گئی، یہ کیا حال کر لیا تھا اس نے اپنا۔ اس نے تیزی سے ہاتھ منہ دھویا، بال باندھے اور کپڑے بدلے، مگر اندر کی حالت اب بھی بکھری ہوئی تھی۔ بے خوابی کے وہ لمحات جیسے اب بھی اس کے چہرے پر نقش تھے۔ اب رونا نہیں نشا،
اب بس سہنا ہے اور سہتے سہتے خود کو مضبوط بنانا ہے۔ اس نے دل ہی دل میں خود سے وعدہ کیا اور آہستہ قدموں سے سیڑھیاں اترنے لگی، جہاں اس کے لیے اب ہر دن ایک آزمائش بن چکا تھا۔ نشا آہستہ آہستہ سیڑھیاں اترتی نیچے آئی تو سب ناشتے کی میز پر موجود تھے۔ سترہ حسب معمول اپنی بک بک میں مصروف تھی۔ چچی جان حکم چلا رہی تھی اور دانیال خاموشی سے ناشتہ کر رہا تھا۔ وہ جیسے ہی کچن میں داخل ہوئی، کلثوم بیگم نے تلخ آواز میں کہا، لاؤ ناشتہ لے کر آ، سب کو دیر ہو رہی ہے۔ نشا نے خاموشی سے سر ہلایا اور کچن میں داخل ہو گئی۔ اس کی پلکوں پر اب بھی رات کے آنسو کی نمی باقی تھی، ہاتھ کپ کپا رہے تھے، مگر وہ خود کو سنبھالنے کی کوشش کر رہی تھی۔ دانیال کی نظریں ایک لمحے کو اس پر ٹھہری، مگر وہ فوراً نگاہیں چرا گیا۔ نشا کے دل میں ایک ٹھنڈی سانس ابھری۔ کل رات ایک لفظ بھی نہیں کہا تم نے، ایک بار بھی نہیں پوچھا کہ میں ٹھیک ہوں یا نہیں، اور آج بھی ایسے جیسے کچھ ہوا ہی نہیں۔ وہ دل ہی دل میں شکوے کرتی، آنکھیں جھکائے کام کرتی رہی۔ ناشتہ میز پر آ چکا تھا، سب کھانے میں مصروف تھے۔ نشا خاموشی سے ایک کونے میں جا کھڑی ہوئی۔ اس کی عادت تھی، وہ سب کے ساتھ ناشتہ کر کے یونیورسٹی جاتی تھی۔ ہر دن اس کے لیے زندگی کی ایک نئی امید ہوتا تھا، مگر آج اس کے ہاتھ خالی تھے۔ آج نہ یونیفارم تھی، نہ بیگ، نہ خواب۔ نشا نے حسرت بھری نگاہوں سے سب کو دیکھا، دانیال کو بھی، جو ہمیشہ اس سے کہتا تھا، نشا جلدی سے آ جاؤ بھائی، لیٹ ہو رہے ہیں، مجھے آفس سے دیر ہو رہی ہے۔ جب سے اس نے یونیورسٹی میں ایڈمیشن لیا تھا، دانیال ہی اسے چھوڑنے جاتا تھا، کیونکہ اس کی یونیورسٹی دانیال کی آفس کے راستے میں ہی آتی تھی۔ دانیال نے ہی اسے انگنت خواب دکھائے تھے، اسے کامیاب بنانے کے، اس کا ساتھ ہمیشہ نبھانے کے، اور ہر حال میں اس کا ساتھ دینے کے، لیکن یہاں تو ایک ہلکی سی ٹھیس سے ہی سب چکنا چور ہو گیا۔ اعتبار اور ساتھ کا تو ایک لمحہ بھی نہ نبھایا گیا اور سب خاک ہو گیا، اور آج وہ جا رہا تھا، بغیر کچھ کہے، بغیر پلٹ کر دیکھے۔ چترا ہنستی بولتی تیار ہو کر نکلی۔ چچی جان نے شال اوڑھی اور بیگ سنبھالا۔ دیکھ لڑکی، جب تک میں آ نہیں جاتی سارا گھر صاف ہونا چاہیے۔ میں ذرا فریدہ کی طرف جا رہی ہوں تاکہ اسے کسی رشتے کا کہوں اور تجھے اپنے گھر سے فارغ کروں۔ اس پہ طنز کے تیر برساتی باہر نکل گئی اور نشا ایک سائے کی مانند دروازے کے قریب آ کر کھڑی ہو گئی۔ دروازہ کھلا، تازہ ہوا کا ایک جھونکا اندر آیا اور ساتھ ہی وہ تینوں باہر چلے گئے۔ دروازہ بند ہو گیا۔ نشا کی آنکھیں اسی بند ہوتے دروازے پر جم گئی، جیسے اس کے خواب، اس کی محنت، اس کی شناخت بھی اس کے ساتھ ہی چلی گئی ہو۔ اس کا دل بوجھل ہو رہا تھا، جیسے کسی ممنوع وزن کے نیچے آ گیا ہو۔ وہ آہستہ سے پیچھے ہٹی، دیوار سے ٹیک لگا کر بیٹھ گئی، آنکھیں بند کر لی۔ پتہ نہیں میری غیر موجودگی کس کس کو سکون دے گی، اور مجھے تو میری موجودگی بھی اذیت لگنے لگی ہے۔ کلثوم بیگم جب فریدہ بیگم کے گھر پہنچی تو ان کے چہرے پہ مصنوعی شرافت اور زبان پر زہر بھری چینی لپٹی ہوئی تھی۔ ان کا مقصد واضح تھا، نشا کو کسی ایسے پنجرے میں قید کرنا جہاں سے وہ کبھی آزاد نہ ہو سکے۔ ابھی کلثوم بیگم نے بات شروع ہی کی تھی کہ فریدہ بیگم گویا پہلے سے ہی تیار بیٹھی تھی۔ ہاں کیوں نہیں، میرے پاس ایک ایسا رشتہ ہے جو اس لڑکی کو نکیل پہنا دے گا، ایسا بندوبست کہ زندگی بھر یاد رکھے گی۔ فریدہ بیگم کی زبان میں زہر گھلا ہوا تھا۔ یہ جملے سن کر کلثوم بیگم کی آنکھوں میں ایک عجیب سی چمک ابھری۔ واہ فریدہ، تم نے تو میرے دل کی بات چھین لی۔ اگلے ہی دن فریدہ بیگم حمزہ نامی لڑکے کے ساتھ کلثوم بیگم کے گھر رشتہ لے کر پہنچی۔ حمزہ قد آور، گورا چٹا، خاموش طبع اور کچھ حد تک پر اسرار شخص تھا۔ اس کی آنکھوں میں ایک عجیب سی ویرانی تھی، جیسے برسوں کی تنہائی نے اسے بے جان کر دیا ہو۔ وہ کچھ نہیں بولا، بس چائے کی پیالی ہاتھ میں تھامے خاموشی سے بیٹھا رہا۔ اپنا کاروبار ہے، گھر، جائیداد، دولت کی کوئی کمی نہیں۔ فریدہ بیگم نے تعریفوں کے پھل باندھے تھے، لیکن جب ان کے جانے کے بعد کلثوم بیگم نے اصل بات سنی تو ان کا انداز ہی بدل گیا۔ فریدہ، میں نے تجھ سے کہا تھا رشتہ اتنا بھی اچھا نہ ہو کہ یہ کلموں ہی اس گھر کی رانی بن جائے، کلثوم بیگم نے خوشمگین لہجے میں کہا۔ فریدہ بیگم نے گردن ہلاتے ہوئے سرگوشی میں کہا، ارے نہیں، یہ رشتہ محض دولت کا دھوکہ ہے۔ اس کی 2 بیویاں تھی، دونوں مر چکی ہے۔ کوئی کہتا ہے وہ پاگل ہے تو کوئی کہتا ہے کہ اس نے ظلم کر کے انہیں خودکشی پر مجبور کیا۔ یہ سنتے ہی کلثوم بیگم کے چہرے پر شیطانی مسکراہٹ پھیل گئی۔
بس پھر یہی ٹھیک ہے۔ اور پھر صرف 1 مہینے میں بغیر نشا کی مرضی یعنی اس کی شادی کر دی گئی حمزہ سے۔ نشا کچھ نہ کر سکی، کوئی اس کے سننے کو تیار نہ تھا، نہ دانیال، نہ اس کا بھائی، نہ کوئی اور۔ اسے ماں باپ کی محبت کے سائے کے بغیر محض الزامات اور سزا ہی ملی۔ شادی کا دن آیا، نشا کی آنکھوں میں زندگی کے بجائے فقط شکست تھی، لبوں پہ خاموشی، دل میں گھٹن اور روح میں بے نام خوف لیے وہ اس گھر کی ہو گئی جسے وہ جانتی بھی نہ تھی۔ رات کی تاریکی میں وہ ایک اجنبی کمرے میں بیٹھی تھی، لال جوڑا، جھکے سر اور ٹھنڈے ہاتھ۔ کمرے کی سجاوٹ شاہانہ تھی مگر اس کے اندر ایک وحشت تھی، جیسے کسی قبر کی سی خاموشی، ہر چیز بے جان اور سرد تھی۔ نشا کی نظریں بار بار دروازے کی طرف اٹھ جاتی، پھر جھک جاتی۔ ایک خوف اس کی رگ رگ میں اتر رہا تھا۔ میں کہاں آ گئی ہوں؟ کون ہے وہ؟ کیسا ہوگا؟ مجھے کیوں یہاں لایا گیا؟ یا وہ مجھے سمجھے گا یا پھر یہاں بھی بس میرے لیے آزمائش ہی ہوگی؟ ابھی وہ یہ سب سوچ ہی رہی تھی کہ اچانک دروازے کی کنڈی گھومی اور نشا نے ایک جھٹکے سے گردن موڑی۔ حمزہ اندر آیا، سفید کرتا، سنجیدہ چہرہ، مگر اس کی آنکھوں میں ایک عجیب سی خلا تھی، جیسے وہ انسان نہ ہو، محض ایک سایہ ہو۔ نشا کے دل کی دھڑکنیں بے ترتیب ہونے لگی۔ اس کا دل تیز تیز دھڑک رہا تھا، جیسے ابھی نکل کر باہر گر جائے گا۔ وہ نشا کے سامنے بیٹھا اور ٹکٹکی باندھ کر اس کے چہرے کی جانب دیکھنے لگا۔ اس کے اسے دیکھنے پر نشا بہت گھبرا رہی تھی اور پھسل ہونے لگی۔ اس کے جسم میں کپ کپی سی طاری ہو گئی۔ کیا ہوا؟ تم ڈر رہی ہو؟ حمزہ گمبھیر آواز میں بولا، لیکن نشا سے کوئی جواب نہ دیا گیا۔ ڈرنا بھی چاہیے، کیونکہ جو کچھ میں نے تمہارے بارے میں سنا ہے، اگر اس میں 1% بھی سچ نکلا تو تم سوچ بھی نہیں سکتی کہ میں تمہارا کیا حال کروں گا۔ کچھ دیر وہ خاموش ہوا، لیکن نشا کو بری طرح ڈرا گیا۔ ویسے دیکھنے میں تو تم بہت معصوم نظر آ رہی ہو، لگتا تو نہیں کہ تم ایسا بھی کر سکتی ہو۔ خیر، جو بھی ہو وہ بعد میں دیکھتے ہیں، پہلے تو اٹھو اور جلدی سے چینج کر کے آؤ اور مجھے سکون پہنچاؤ۔ بہت عرصے سے میں بے سکون ہوں، مجھے تھوڑا ٹائم دے دے تو۔ نشا نے لرزتی آواز سے التجا کی تو حمزہ غصے سے آگے بڑھا۔ پہلے تو سوچا تھا کہ آرام سے تم سے اپنا حق وصول کروں گا، لیکن تم اس لائق نہیں ہو۔ اور پھر حمزہ نے اسے چینج بھی نہیں کرنے دیا اور اسے ہر پردے سے آزاد کرتے ہوئے اس پہ حاوی ہوتے اسے اپنے تمام حقوق وصول کرتا چلا گیا۔ یہ جانے بغیر کہ نشا کتنی تکلیف میں ہے، اسے کتنی تکلیف ہو رہی ہے۔ نیم اندھیرے میں نشا کے آنسو بے مول ہو کر تکیے میں جذب ہوتے گئے، لیکن یہاں اس کی تکلیف کا کچھ احساس نہیں تھا۔ حمزہ ساری رات نشا پہ حاوی رہا اور اس کے جسم پہ قابض ہو کر اس کو نوچتا رہا، یہاں تک کہ وہ بے ہوش ہو گئی۔ لیکن حمزہ خود کو پرسکون کرتا ایک سائیڈ کو ہو کر سو گیا۔ اس نے نشا کو ہوش دلانا بھی گوارا نہ کیا۔ صبح جب حمزہ کی آنکھ کھلی تو دیکھا کہ نشا اسی حالت میں پڑی ہے جس حالت میں اسے چھوڑا تھا۔ رات کی بھیانک تاریکی ختم ہوئی تو صبح کی روشنی نے کمرے میں خاموشی سے قدم رکھا۔ سورج کی پہلی کرن جب سفید پردوں سے چن کر اندر داخل ہوئی تو حمزہ کی آنکھ کھلی۔ وہ ایک لمحے کو جیسے بھول چکا تھا کہ وہ کہاں ہے اور اس کے ساتھ کچھ ہو چکا ہے، لیکن جیسے ہی نظریں بستر پر پڑی، دل میں جیسے کسی نے خنجر چلا دیا۔ سفید چادر پر وہ سرخ دبا کسی گواہ کی طرح چیخ چیخ کر حمزہ کو اس کی غلطی کا احساس دلا رہا تھا۔ اس نے بے یقینی سے آنکھیں مس لی، مگر حقیقت اپنی جگہ قائم تھی۔ یا اللہ، یہ میں نے کیا کر دیا؟ اس نے زیر لب بڑبڑاتے ہوئے سر جھکا لیا۔ دل ندامت سے بھر گیا اور ضمیر بوجھ بن کر سینے پر آ بیٹھا۔ وہ جھٹکے سے اٹھا اور فوراً نشا کی طرف لپکا۔ وہ بے ہوش پڑی تھی، چہرے پر درد، بے بسی اور تکن کا سایہ تھا۔ حمزہ نے فوراً چادر سے اسے ڈھانپا اور پھر جلدی سے اس کے کپڑے درست کیے۔ اس کی سانسیں مدھم تھی اور چہرہ زرد پڑ چکا تھا۔ نشا، اس نے آہستہ سے پکارا، ہاتھوں سے اس کے گال تپ تپائے۔ اٹھو پلیز، آنکھیں کھولو۔ کچھ دیر بعد نشا نے ہلکی سی جنبش کی، جیسے خواب سے بیدار ہو رہی ہو۔ اس کی پلکیں لرزے اور آنکھیں آہستہ آہستہ کھلنے لگی، لیکن جیسے ہی اس نے حمزہ کو خود پر جھکے دیکھا، وہ ایک دم سے ڈر گئی۔ دیکھیں آپ، پلیز میری بات سنیں، وہ ہامتی ہوئی آواز میں بولی۔ میں بے قصور ہوں، میں نے کچھ بھی نہیں کیا، میں آپ کو سچ سچ بتاتی ہوں۔ لیکن اس سے پہلے کہ وہ مزید کچھ کہہ پاتی، حمزہ نے آگے بڑھ کر اسے اپنے باہوں میں لے لیا۔
ایک ایسی باہوں میں جس میں رات وہ قید تھی اور اب وہی باہیں اسے تسلی دے رہی تھی۔ وہ آہستہ آہستہ اس کے چہرے کو چومنے لگا، مگر نشا کی سانسیں تیز ہو گئی۔ خوف ابھی بھی اس کے اندر زندہ تھا۔ دیکھیے پلیز، مجھے ابھی بھی بہت درد ہو رہا ہے۔ ابھی نہیں، میں ایسی نہیں ہوں۔ سب مجھے میرے ناکردہ گناہوں کی سزا دے رہے ہیں، اس نے اسے سکتے ہوئے کہا۔ حمزہ فوراً پیچھے ہوا اور اس کا چہرہ اپنے ہاتھوں میں لے کر نرم لہجے میں بولا، نشا نہیں، تم غلط سمجھ رہی ہو۔ میں تمہیں مزید تکلیف نہیں دوں گا، بلکہ میں تمہاری رات کی اذیت کا مداوع کرنا چاہتا ہوں۔ آئی ایم سوری یار، میں نے بہت ظلم کر دیا تم پر، پلیز پلیز معاف کر دو۔ اس کی آنکھوں میں سچائی تھی، پچھتاوا تھا اور دل میں گہرے دکھ کا عکس۔ یہ سب میری غلط فہمی تھی، مجھے لگا تم ناپاک ہو، لیکن میں نے اپنی آنکھوں سے تمہاری سچائی دیکھ لی ہے۔ تم پاکیزہ ہو، تمہیں کسی نے نہیں چھوا۔ نشا حیران ہو کر اسے دیکھنے لگی، جیسے کسی اندھیرے میں روشنی کی ایک کرن دکھائی دے گئی ہو۔ اس کی آنکھیں نم ہو گئی۔ حمزہ نے آہستگی سے کہا، تمہاری کزن نے تصویریں دکھائی، جھوٹ بولا؟ دل میں زہر بھرا، وہ سب نکاح کے بعد دکھایا تاکہ میں تمہیں چھوڑ دوں، اور میں نے سوچا کہ تمہیں استعمال کر کے چھوڑ دوں گا، لیکن اب جب سچ سامنے آ گیا ہے تو میں وعدہ کرتا ہوں آئندہ تمہیں کبھی کسی قسم کی تکلیف نہیں دوں گا۔ یہ گھر صرف میرا نہیں، ہمارا ہے۔ تم یہاں اپنی مرضی سے جیو گی، اپنی مرضی سے سانس لو گی۔ نشا کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے، لیکن اب وہ آنسو درد کے نہیں، شکر کے تھے۔ حمزہ نے آہستگی سے اس کے آنسو اپنی انگلیوں کی پوروں سے صاف کیے اور پھر اسے گلے لگا کر سینے سے لگا لیا۔ رو لو، جتنا دل کرے رو لو، تاکہ دل ہلکا ہو جائے اور تم ایک نئی زندگی کی شروعات کر سکو۔ کچھ دیر بعد جب دونوں کے دل کی کیفیت کچھ سنبھلی، حمزہ نے مسکرا کر کہا، چلو اب فریش ہو جاؤ، ناشتہ کریں گے، مجھے آفس بھی جانا ہے۔ نشا نے سر ہلایا اور آہستگی سے بستر سے اتری۔ وہ سست قدموں سے واش روم گئی اور کچھ دیر بعد باہر آئی۔ اس نے ڈارک گرین رنگ کی فراک اور ساتھ کیپری پہنی ہوئی تھی۔ اس کا چمکتا ہوا رنگ اور نم آنکھیں ایک الگ ہی معصومیت لیے ہوئے تھی۔ وہ اس کلر میں کچھ زیادہ ہی خوبصورت لگ رہی تھی۔ حمزہ جو الماری کے سامنے کھڑا اپنا کچھ تلاش کر رہا تھا، جیسے ہی پلٹا تو نظریں وہی رک گئی۔ نشا کو دیکھ کر جیسے دل کی دھڑکن تھم سی گئی۔ وہ دھیرے دھیرے اس کی طرف بڑھا اور پیچھے سے اس نے اپنے حصار میں لے لیا۔ تمہارا حسن ایک دن مجھے پاگل کر دے گا۔ اس نے مسکرا کر اس کے بالوں میں منہ چھپا لیا۔ جلدی سے تیار ہو جاؤ، اس سے پہلے کہ میں دوبارہ بہک جاؤں اور ناشتہ چھوڑ کر تمہیں بیڈ پر لے جاؤ۔ نہیں پلیز، اب نہیں۔ نشا گھبرا گئی اور پیچھے ہٹ کر بولی۔ حمزہ ایک دم ہنس پڑا۔ ارے یار، مذاق کر رہا تھا۔ کتنا ڈرتی ہو تم، اب اتنا بھی خوفناک نہیں ہوں میں۔ نشا نے شرما کر نظریں جھکا لی اور ہولے سے مسکرا دی۔ پھر وہ دونوں ہنستے ہوئے کمرے سے نکلے اور ڈائننگ ٹیبل کی طرف گئے، جہاں ملازمہ ناشتہ سجا چکی تھی، اور اس طرح ایک نئی صبح، ایک نیا رشتہ اور ایک نیا یقین دونوں کے درمیان خاموشی سے جنم لے چکا تھا۔ دیکھو نشا، میں تو آفس چلا جاؤں گا، لیکن اگر تمہیں کچھ چاہیے ہو تو بنا کسی جھجک کے ملازموں سے کہنا، تمہیں سب کچھ مل جائے گا اور میں کوشش کروں گا جلدی آنے کی۔ جی ٹھیک ہے۔ ایک دفعہ تو نشا نے سوچا کہ کیوں نہ حمزہ سے اپنی یونیورسٹی جانے کی بات کرے، لیکن پھر خود کو روک دیا، کہیں برا ہی نہ مان جائے اور غصہ ہی نہ کر لے۔ ابھی رہنے دیتی ہوں، ایک آدھے دن میں بات کروں گی۔ نشا، کیا سوچ رہی ہو؟ کچھ کہنا چاہتی ہو؟ ہاں؟ نہیں تو میں کچھ بھی نہیں سوچ رہی۔ اچھا چلو پھر ٹھیک ہے، اللہ حافظ، تم اپنا خیال رکھنا۔ دوسری طرف کلثوم بیگم اپنے بگڑے ارادوں کے ساتھ مطمئن بیٹھی تھی، دل ہی دل میں خوش ہو رہی تھی کہ نشا جیسی بھولی بھالی لڑکی سے چھٹکارا ملا۔ چہرے پر مکاری بھری فاتحانہ مسکراہٹ پھیلی تھی۔ اب اس گھر میں صرف سکون ہی سکون ہوگا۔ دانیال کے لیے کوئی امیر گھر کی بیٹی ڈھونڈوں گی جو جہیز کے سامان سے یہ خالی گھر بھر دے گی۔ یہ سوچ کر ان کے دل کو ایک عجیب سا سرور حاصل ہو رہا تھا۔ تبھی اچانک دروازہ کھلا اور فریحہ اندر آئی۔ السلام علیکم آنٹی۔ کلثوم بیگم نے نظریں اٹھا کر دیکھا اور نرمی سے جواب دیا، وعلیکم السلام۔ آجا فریحہ بیٹا، بیٹھ جا میرے پاس۔ فریحہ بے تاب لہجے میں بولی، آنٹی آپ کو اپنا وعدہ یاد ہے نا؟ کلثوم بیگم نے مطمئن انداز میں کہا، ہاں یاد ہے، تو فکر نہ کر، سب مجھ پر چھوڑ دے، میں سب سنبھالوں گی۔ جا تو تیاری کر،
جلد ہی دانیال تیرا ہوگا۔ سچی آنٹی؟ فریحہ کی آنکھوں میں امید کی چمک تھی۔ ارے ہاں ہاں، جا جا اور زیادہ سوال نہ کر۔ کلثوم نے اسے روانہ کیا۔ فریحہ خوشی سے چمکتی ہوئی اپنے گھر پہنچی، مگر جیسے ہی دروازے کے اندر قدم رکھا، ماحول میں عجیب سا تناؤ محسوس ہوا۔ کمرے میں غصے اور پریشانی کی فضا تھی۔ ارے کیا ہوا سب کو؟ سب اتنے پریشان کیوں ہے؟ اس سے پہلے کہ کوئی جواب دیتا، اس کی ماں آگے بڑھی اور زوردار تپڑ اس کے چہرے پر جڑ دیا۔ فریحہ سن ہو گئی۔ یہ دیکھو، یہ تصویریں کون ہے؟ یہ جس کے ساتھ تم رنگ رلیاں منا رہی ہو؟ تصاویر زمین پر گری۔ فریحہ نے نظریں جھکائی۔ ان میں وہ خود کسی لڑکے کے ساتھ دکھائی دے رہی تھی، مگر چہرہ دھندلا تھا۔ امی، یہ سب جھوٹ ہے، یہ تصاویر جعلی ہے۔ جھوٹ؟ تمہیں شرم نہیں آتی؟ ان تصویروں میں تم صاف نظر آ رہی ہو۔ لڑکے کا چہرہ تو نظر نہیں آ رہا، مگر یہ تو ہی ہے نا؟ بتا کون ہے وہ؟ ابھی بلا اسے، اسی وقت تمہیں اس کے ساتھ رخصت کر دوں گی۔ امی پلیز میرا یقین کریں، مجھے نہیں معلوم یہ کون ہے، ماں نے سختی سے کہا۔ زبان بند کر فریحہ، اور کل تک اس لڑکے کو یہاں لے آ، ورنہ اگلے ہفتے تیرا نکاح سائم سے کر دوں گی۔ فریحہ کی آنکھوں میں آنسو تھے۔ وہ اپنے کمرے کی طرف بھاگی۔ پیچھے سائم کھڑا اپنی شیطانی مسکراہٹ چھپا نہ پایا۔ 2 دن بیت گئے۔ فریحہ کو اب کلثوم بیگم سے ملنے کا انتظار تھا۔ جیسے ہی موقع ملا وہ ان کے گھر پہنچی، مگر وہاں کچھ مہمان موجود تھے۔ سدرا، یہ کون لوگ ہیں؟ کہے مجھے تو دیکھنے نہیں آئے۔ سدرا خوشی سے بولی، نہیں نہیں، یہ تو دانیال بھائی کے سسرال والے ہیں، ان کا رشتہ ہو گیا ہے، بہت ہی امیر لوگ ہیں۔ یہ سن کر فریحہ پر جیسے قیامت ٹوٹ پڑی۔ نہیں، یہ نہیں ہو سکتا، آنٹی کلثوم میرے ساتھ ایسا نہیں کر سکتی۔ وہ سب کے سامنے بھاگ کر کچھ بولنے ہی لگی تھی کہ سدرا نے جلدی سے اسے ایک کمرے میں بند کر دیا۔ مہمان چلے گئے تو دروازہ کھولا گیا۔ آنٹی، آپ نے وعدہ کیا تھا، آپ نے کہا تھا کہ اگر میں نشا کو دانیال کی زندگی سے نکالنے میں مدد کروں گی تو آپ میری شادی دانیال سے کروا دے گی۔ کلثوم بیگم طنزیہ ہنسے ہوئے بولی، ارے میں پاگل ہوں جو تجھ جیسی چالاک لڑکی کو اپنی بہو بناؤں؟ جس نے اپنی دوست کے ساتھ دھوکہ کیا وہ کل کو میرے بیٹے کو بھی چھین لے گی۔ لیکن یہ سب تو آپ نے ہی کہا تھا کرنے کو۔ ہاں کہا تھا، لیکن اگر میں کل کہوں کہ نہر میں چھلانگ لگا دے تو لگا دے گی کیا؟ فریحہ کی آنکھوں میں آنسو چھلک پڑے۔ آپ نے بہت برا کیا، نشا جیسی معصوم لڑکی کو جھوٹے الزام میں پھنسایا اور میرے ہاتھوں گناہ کروا دیا۔ میں نے ایڈٹ کر کے تصویریں بنوائی، لیکن وہی تصاویر کسی نے میرے خلاف بھی بنا دی۔ اللہ کی لاٹھی بے آواز ہے آنٹی، کلثوم بیگم بے حسی سے بولی۔ ہاں تو ہو گیا نا جو ہونا تھا، مجھے تو بس اتنا سکون ہے کہ وہ لڑکی میرے بیٹے کی زندگی سے نکل گئی، اب جیے یا مرے مجھے کیا۔ اچانک دروازہ کھلا اور دانیال اندر داخل ہوا۔ بہت خوب امی، کیا خوب مکاری دکھائی، اور تم فریحہ جس پر نشا اندھا اعتبار کرتی تھی، تم نے اسے برباد کر دیا۔ کلثوم بیگم چپ کھڑی رہ گئی، لیکن فریحہ رو پڑی اور وہ سیدھا نشا کے گھر چلی گئی کہ پتہ نہیں دوبارہ گھر سے نکلنے کا موقع ملے یا نہیں، اسی لیے وہ یہ کام بھی آج ہی نپٹا دینا چاہتی تھی۔ نشا کے دروازے پر دستک ہوئی۔ اس نے دروازہ کھولا تو فریحہ کو دیکھ کر حیران رہ گئی۔ فریحہ، خیریت؟ نشا، مجھے تم سے کچھ ضروری بات کرنی ہے۔ نشا نے اسے اندر بلا لیا۔ گھر کی شان و شوکت اور نوکر چاکر دیکھ کر فریحہ کی آنکھیں کھل گئی۔ نشا، ساری زندگی کے صبر کا پھل ملا ہے تمہیں۔ اور حمزہ بھائی کیسے ہے؟ بہت اچھے ہیں، بہت خیال رکھتے ہیں۔ فریحہ چند لمحے خاموش رہی، پھر ہچکچاتے ہوئے بولی، نشا، میں دانیال کو پسند کرتی تھی، لیکن جب وہ تمہارے قریب آتے تو مجھ سے برداشت نہ ہوتا۔ پھر کلثوم آنٹی نے مجھے تمہارے خلاف اکسایا اور میں نے سائم کے ساتھ تمہاری جعلی تصویریں بنوائی، دانیال کو دکھائی تاکہ وہ تم سے نفرت کرنے لگے۔ نشا کی آنکھیں نم ہو گئی۔ تم نے ایک بار بھی ہماری دوستی کا لحاظ نہیں کیا، مجھے رسوا کر دیا۔ نشا پلیز مجھے معاف کر دو، جو میں نے تمہارے ساتھ کیا وہی انجام میرا بھی ہوا۔ حمزہ باہر لان میں ساری باتیں سن رہا تھا۔ وہ اندر نہیں آیا، بس خاموشی سے لان میں بیٹھ گیا۔ جب فریحہ واپس چلی گئی تب حمزہ اندر آیا۔ نشا کی آنکھیں بھیگ چکی تھی، وہ بیٹی رو رہی تھی۔ حمزہ کے اسٹڈی روم کی خاموشی فضا میں سرف کی بورڈ کی ہلکی سی ٹھک ٹھک سنائی دے رہی تھی۔ وہ اپنی فائلوں میں مصروف تھا جب دروازے پر ہلکی سی دستک سنائی دی۔ آ جاؤ، وہ مصروف لہجے میں بولا۔
مگر جیسے ہی اس نے سر اٹھایا اور دروازے میں کڑی نشا کو دیکھا، اس کے لبوں پر بے ساختہ مسکراہٹ بکھر گئی۔ ارے تمہیں کب سے اجازت کی ضرورت پڑ گئی میرے پاس آنے کی؟ نشا نے تھوڑا سا جھجکتے ہوئے کہا۔ نہیں، میں نے سوچا آپ مصروف ہے، ڈسٹرب نہ کر دوں۔ ارے نہیں، آؤ بیٹھو، حمزہ نے نرمی سے کہا۔ نشا اس کے پاس آ کر بیٹھ گئی، مگر اس کی انگلیاں بے چینی سے آپس میں الجھنے لگی۔ حمزہ نے غور سے دیکھا اور مسکرا کر اس کے ہاتھ تھام لیے۔ ان بیچاریوں کا کیا قصور؟ بولو، کیا کہنا چاہتے ہو؟ کچھ چاہیے کیا؟ نشا نے نظریں جھکائی اور دھیرے سے اس بات میں سر ہلا دیا۔ کیا چاہیے؟ حمزہ نے محبت بھرے انداز میں پوچھا۔ میں نے آپ سے یونیورسٹی جانے کی اجازت لینی تھی۔ یہ میرا لاسٹ سیمسٹر ہے، چچی لوگوں نے دوبارہ جانے نہیں دیا۔ حمزہ نے ایک لمحے کے لیے اس کی بات کو محسوس کیا، پھر نرمی سے بولا، ٹھیک ہے، کل سے تم چلی جایا کرنا۔ نشا نے حیرانی سے آنکھیں پھیلائی۔ ہیں؟ سچی؟ آپ واقعی کہہ رہے ہیں؟ ہاں نا، سچی مچی، حمزہ نے ہنستے ہوئے کہا۔ نشا خوشی سے چمک اٹھی۔ تھینک یو سو مچ۔ حمزہ نے شرارتی انداز میں نظریں تیکھی کی۔ صرف تھینک یو سے کام نہیں بنے گا، کچھ اور بھی چاہیے مجھے، نشا نے شوخی سے کہا۔ آپ حکم کریں۔ حمزہ نے مسکرا کر اسے بازو میں اٹھا لیا۔ نشا ہنستے ہوئے چونک گئی۔ حمزہ؟ نشا نے کبھی اتنی گہرائی سے کسی کے لمس کو محسوس نہیں کیا تھا۔ وہ اس کی محبت کے حصار میں خود کو مکمل محفوظ اور معتبر محسوس کر رہی تھی۔ دونوں ایک دوسرے میں گم ہو گئے۔ پھر حمزہ اسے اپنے پیار کی بارش میں بھگونے لگا اور نشا بھی مکمل حمزہ کا ساتھ دیتے ہوئے اس پیار کی بارش میں سرساری سے بھیگنے لگی۔ الفاظ کی ضرورت نہیں رہی، فقط خاموشی، لمس اور دل کی دھڑکنیں ہی سب کچھ کہہ رہی تھی، اور نشا مکمل دل و جان سے حمزہ کی محبت میں سرشار تھی۔ نشا اب مکمل طور پر اپنے نئے سفر میں مصروف ہو چکی تھی۔ اس نے فریحہ سے کہہ کر اپنی تمام کتابیں اور سامان منگوا لیا تھا۔ دن بھر وہ پڑھائی اور پروجیکٹس میں الجھی رہتی اور شام کو حمزہ کے ساتھ بیٹھ کر آنے والے کل کے بارے میں خواب بننا اس کی نئی مصروفیت بن چکی تھی۔ فریحہ کا نکاح ایک سادہ سی تقریب میں ہوا تھا، مگر نکاح کے بعد سائم کا رویہ اچانک بدل گیا۔ وہ جو کبھی فریحہ کے نرم لہجے اور جھجکتے لہجے پر ہنسا کرتا تھا، اب اس کی بات بھی سننا گوارا نہیں کرتا تھا۔ وہ اس کے کمرے میں آیا، آنکھوں میں طوفان لیے چہرہ سنجیدگی سے سختی کی حد کو چھو رہا تھا۔ بہت شوق تھا نا دوسروں کی زندگی برباد کرنے کا؟ اب دیکھنا میں کیا کرتا ہوں۔ وہ اس کے قریب آیا، آواز میں سرد تاثر تھا۔ اور جو تصویریں تھی نا، سب گھر والوں نے دیکھی، وہ میں نے ہی ایڈٹ کروائی تھی، تاکہ تمہیں پتہ چلے کہ کسی پر تہمت لگانے سے کیسا لگتا ہے۔ وہی زہر جب پلٹ کر اپنے ہی گلے میں اترے تو کیسے تڑپتا ہے انسان۔ فریحہ کے قدم لرز گئے۔ اس نے حیرت سے سائم کو دیکھا، جیسے اس کی سمجھ میں ہی نہ آ رہا ہو کہ یہ سب کیسے اور کیوں ہوا۔ سائم پلیز مجھے معاف کر دو، میں بہت شرمندہ ہوں۔ سائم کا چہرہ تھن گیا۔ کیا کہا؟ معاف کر دوں؟ ارے کیسے معاف کر دوں؟ وہ معصوم سی لڑکی جسے ہمیشہ میں نے بہن مانا، جس نے مجھے بھائی کہا، تم نے اسی کے ساتھ میرا نام جوڑ کر مجھے ذلیل کر دیا، تہمت لگا دی، تو ہے تم پر۔ فریحہ کے آنسو تھمنے کا نام نہیں لے رہے تھے۔ وہ بے بسی سے سائم کے قدموں میں بیٹھ گئی، ہاتھ جوڑ کر روتے ہوئے کہنے لگی، سائم پلیز مجھے معاف کر دو۔ اس نے بھی مجھے معاف کر دیا ہے۔ نشا نے، پلیز تم بھی۔ سائم کی آنکھوں کی سختی کچھ لمحے کو نرم ہوئی۔ اس نے فریحہ کی حالت دیکھی، اس کا پچھتاوا، وہ ٹوٹا وجود، اور ایک آہ اس کے لبوں سے نکلی۔ کبھی کبھی انسان سچ میں اپنی غلطی پر شرمندہ ہوتا ہے، اس نے دھیرے سے کہا اور اسے بازو سے تھام کر اٹھایا۔ بس فریحہ، اب کبھی کسی پر انگلی اٹھانے سے پہلے آئینہ ضرور دیکھنا۔ اس نے اسے اپنے سینے سے لگا لیا اور اس لمحے کی خاموشی میں دونوں کے دل کی تڑپ جیسے تھم گئی ہو۔ دوسری طرف کلثوم بیگم، جنہوں نے اپنی زندگی میں صرف اختیار دیکھا تھا، اب حالات کے ایسے موڑ پر تھی جہاں ان کے ہاتھ خالی تھے اور دل ندامت سے بوجھل۔ ان کی چہیتی بہو، جو شہر کے ایک بڑے گھرانے سے تھی، انہیں کسی خادمہ سے کم نہیں سمجھتی تھی۔ امی پلیز یہ کپڑے دھو دیجیے گا، امی کھانا بنا دے، بہت بھوک لگی ہے۔ وہ سارا دن کاموں میں جٹی رہتی اور بہو بے نیازی سے سوشل میڈیا پر مصروف رہتی۔ دانیال اکثر انہیں دیکھتا تو تعصب سے سر ہلاتا۔ دیکھا امی، جیسی کرنی ویسی بھرنی۔ ان کے لیے یہ الفاظ کسی تیر سے کم نہ تھے۔ وہ سدرا کی طلاق کے بعد پہلے ہی ٹوٹ چکی تھی
اور اب اس نافرمان بہو کے ہاتھوں ذلت کا سامنا کرنا ان کے غرور کو مکمل مسمار کر چکا تھا۔ بالآخر وہ ایک دن ندامت سے نشا کے پاس آئی۔ ان کی آنکھوں میں شرمندگی، چہرے پر نمی اور لبوں پر وہ الفاظ تھے جو کبھی غرور کی دیواروں میں قید تھے۔ بیٹا، میں بہت بری تھی، تمہیں کبھی سمجھ نہیں پائی۔ تمہارے صبر نے مجھے شرمندہ کر دیا ہے، معاف کر دو مجھے۔ نشا نے کچھ دیر خاموشی سے انہیں دیکھا۔ وہ عورت جو کبھی اس کے ہر جذبے کا مذاق اڑاتی تھی، آج نم آنکھوں سے اس کے سامنے کھڑی تھی۔ نشا نے دھیرے سے آگے بڑھ کر ان کے ہاتھ تھامے۔ امی، جو دل صاف ہو جائے اس سے شکوہ نہیں کیا جاتا۔ میں نے سب کچھ اللہ پر چھوڑ دیا تھا اور وہی انصاف کرتا ہے۔ کلثوم بیگم بے اختیار نشا کے گلے لگ گئی اور سسکنے لگی۔ ندامت، پچھتاوا اور اب معافی سب اس ایک لمحے میں سمٹ آیا تھا۔ نشا کی یونیورسٹی کا سفر اب مکمل ہو چکا تھا۔ گریجویشن کے بعد اس نے اپنے خوابوں کی تعبیر کے لیے حمزہ کے آفس جوائن کیا۔ نہ صرف وہ ایک قابل انجینئر کے طور پر جانی جاتی تھی، بلکہ اب وہ حمزہ کے آفس میں انجینئرنگ سٹاف کی ہیڈ بن چکی تھی۔ حمزہ ہر قدم پر اس کا ساتھ دیتا رہا، اس کا حوصلہ بڑھاتا رہا اور اس کے ہر خواب کو حقیقت میں ڈالنے میں اس کا سب سے بڑا سہارا بنا۔ آج نشا ایک مضبوط، کامیاب اور مطمئن عورت تھی، اور یہ سب اس کے صبر، اس کی نیت اور حمزہ کی محبت کا صلہ تھا۔ وقت جیسے سب زخموں پر مرہم رکھ رہا تھا۔ آہستہ آہستہ ہر کردار اپنی غلطیوں سے سبق سیکھ رہا تھا۔ کچھ تعلق پھر سے جڑنے لگے تھے اور کچھ راہیں جدا ہو کر نئے آغاز کی طرف بڑھ رہی تھی۔ کلثوم بیگم اب پہلے سے بدل چکی تھی۔ انہوں نے غرور، انا اور نفرت کو خود سے جدا کر دیا تھا۔ سدرا کی طلاق نے انہیں جھنجھوڑ کر رکھ دیا تھا، اور اب وہ ہر دن کوشش کرتی کہ اپنے بیٹے دانیال اور بہو کے ساتھ بہتر سلوک کرے۔ دانیال نے اپنی بیوی کو سمجھایا کہ میری ماں کے ساتھ اچھا رویہ اختیار کرو، ورنہ تم اس گھر سے جا سکتی ہو۔ یہ سن کر اس کی بیوی شرمندہ ہو گئی اور کلثوم بیگم سے معافی مانگی، تو کلثوم بیگم نے اسے معاف کر دیا۔ دوسری طرف سدرا بھی اب ایک نئے سفر پر روانہ ہو چکی تھی۔ کلثوم بیگم نے اس کی شادی ایک ایسے شخص سے طے کر دی تھی جو نہ صرف مہذب اور سمجھدار تھا، بلکہ سدرا کو اس کے ماضی سمیت اپنانے کو تیار تھا۔ سدرا کی رخصتی کے دن کلثوم بیگم کے آنسو تھمنے کا نام نہیں لے رہے تھے، مگر اس بار یہ آنسو دکھ کے نہیں بلکہ شکر اور سکون کے تھے۔ سدرا بھی مطمئن اور خوش نظر آ رہی تھی۔ اس کے چہرے پر وہ مسکراہٹ تھی جو برسوں سے چھن گئی تھی۔ کچھ دنوں بعد نشا اپنے ٹیبل پر کسی فائل پر جھکی کام کر رہی تھی جب دروازے پر آہستہ سی دستک ہوئی۔ ارے دانیال، آؤ نا، اندر آ جاؤ، نشا نے مسکرا کر کہا تو دانیال دھیرے سے اندر آیا۔ اس کے چہرے پر فخر، محبت اور اپنائیت کی ایک خاص جھلک تھی۔ وہ آ کر کرسی پر بیٹھا اور بہن کو دیکھتے ہوئے مسکرا دیا۔ آخر تم نے اپنی منزل پا ہی لی نشا۔ نشا نے شرماتے ہوئے نظریں جھکائی اور آہستہ سے بولی، بس اللہ نے قسمت پلٹ دی اور میں شکر ادا کرنے کے لیے الفاظ میں بھی کم ہوں۔ اس سب میں حمزہ کا بہت ساتھ رہا، اس نے میرا ہمیشہ حوصلہ بڑھایا۔ دانیال نے سر اس بات میں ہلایا۔ ہاں یہ تو ہے، حمزہ نے واقعی ثابت کیا کہ وہ صرف شوہر نہیں، تمہارا سب سے بڑا سپورٹ بھی ہے۔ مجھے بہت خوشی ہوئی بہن، بہت زیادہ۔ ابھی وہ دونوں بہن بھائی باتوں میں مصروف تھے کہ حمزہ بھی مسکراتا ہوا اندر داخل ہوا۔ دانیال کو دیکھ کر اس نے خوش دلی سے سلام کیا، پھر دونوں مردوں نے گرمجوشی سے مصافحہ کیا۔ ارے دانیال، آج کا لنچ ہمارے ساتھ ہوگا، حمزہ نے خوش دلی سے کہا۔ نہیں یار، آپ لوگ فیملی ٹائم انجوائے کرو، کوئی نہیں ماننے والا آج، تمہیں ہمارے ساتھ چلنا ہی پڑے گا، حمزہ نے ضد سے کہا۔ نشا نے ہنستے ہوئے کہا، ٹھیک ہے، اب اٹھ تو حمزہ، میں بھی تیار ہو جاتی ہوں، آج ہم تینوں کسی اچھے سے ریسٹورنٹ میں کھانا کھائیں گے۔ تینوں خوشی خوشی دفتر سے نکلے، جیسے کوئی بوجھ اب دل پر باقی نہ رہا ہو۔ بہن بھائی، شوہر بیوی، سب کے درمیان محبت اور اعتماد کا ایک نیا رشتہ پروان چڑھ چکا تھا، اور کہیں پیچھے سے قسمت بھی مسکرا رہی تھی، جیسے کہہ رہی ہو، جنہیں وقت توڑ نہیں سکتا انہیں تقدیر کبھی